नाकाम तमन्ना। राबिंद्र नाथ टैगोर। मैं दार्जिलिंग पहुंचा तो देखा चारों तरफ बादल घिरे हुए थे। घर से बाहर निकलने को जी नहीं चाहता था। घर के अंदर बैठे रहने से भी जी घबराता था। होटल में सुबह के नाश्ते से फारिग होकर पाँव में मोटा बूट डाल और सर से पाँव तक मैकिन्टोश ओढ़कर सैर को निकल पड़ा। रह रहकर बूंदाबांदी हो रही थी और हर तरफ बादल छाए रहने की वजह से ऐसा मालूम हो रहा था कि गोया कोहे हिमालय ही में सारी कायनात के नक्शे को परवरदिगार आलम रबड़ से घिस कर मिटा देना चाहता है। इस बादलों के देश में मेरा जी बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ से कोई लगाव महसूस नहीं होता था। पंजरंगी धरती को अपने हवा से खमसा से फिर पकड़ने के लिए मेरा दिल बेकरार हो रहा था। इतने में करीब किसी जगह से किसी गमजदा औरत के रोने की खफीफ सी आवाज़ सुनाई दी। इस दर्द व गम से भरी दुनिया में रोने की आवाज़ का आना कोई गैर मुतवक्का वाक़या न था। किसी और जगह या किसी और वक्त अगर मैं इस आवाज़ को सुनता तो शायद कुछ इल्तिफात न करता, लेकिन इस गैर महदूद बादलों से घिरे हुए मुल्क में मुझे वो आवाज़ सारी दुनिया के गमो अलम की वाहिद आवाज़ मालूम हुई। उसे नाकाबिले तवज्जो न करार दे सका। उस आवाज़ पर कान लगाए मैं आगे बढ़ा। देखा कि गेरुआ लिबास पहने एक औरत सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठी धीरे धीरे रो रही है। उसके सर पर सुनहरे बालों का जूड़ा ऊपर की तरफ बंधा हुआ था। ऐसा न था कि अभी अभी उस पर कोई सदमा गुजरा हो। मालूम होता था कि बहुत दिनों से कोई दुख उसके दिल में पोशीदा तौर पर परवरिश पा रहा था, जो आज इस बादल से घिरी हुई तारीकी के बोझ से यकायक उभर पड़ा। मैंने कहा, खूब, ये एक रोमानी कहानी की इब्तिदा हुई। दामने कोह में किसी जोगन को बैठकर रोते हुए अपनी आंखों से देखूंगा, इसका तो गुमान भी मुझे कभी न हुआ था। वो औरत किस कौम की थी मैं कयास न कर सका। मैंने हमदर्दाना अंदाज में हिंदी जबान में दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? तुमको क्या हुआ है? पहले तो उसने कोई जवाब न दिया। सिर्फ बादलों से धुंधलाई हुई फिजा के अंदर से उसने अपनी आंसू भरी चमकदार आंखों से मुझे एक दफा देख लिया। मैंने फिर कहा, मुझसे न डरो, मैं शरीफ आदमी हूं। यह सुनकर वो हंस पड़ी और खालिस हिंदुस्तानी जबान में बोल उठी, बहुत दिन हुए खौफ और डर को मैं खैरबाद कह चुकी हूं और अब तो शर्मो हया भी जाती रही। बाबूजी, एक दिन था कि मैं ऐसे पर्दे में रहती थी जहां मेरे सगे भाई को भी आने से पहले इजाज़त लेना पड़ती थी। आज तो सारी दुनिया से मेरा पर्दा उड़ गया है। पहले तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। मेरी वज़ाक़ता बिल्कुल अंग्रेज़ों की सी थी। फिर भी उस कमबख्त औरत ने क्यों मुझे बाबू कहकर खिताब किया। सोचा कि कहानी को यहीं ख़त्म करके विलायती साहब बहादुरों के ढंग से नाक भौं चढ़ाता, सिगरेट से धुआं सा निकालता, तमकिनत से पाँव पटकता हुआ तेज़ी के साथ चल पड़ूं। लेकिन मेरे शौक़ तजस्सुस ने ऐसा करने न दिया। मैंने तहक्कुमाना अंदाज से अपनी गर्दन फिरा कर पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम कुछ कहना चाहती हो? उसने सुकून के साथ मेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी देर बाद मुख्तसरन जवाब दिया, मैं बिदरावन के नवाब गुलाम कादिर खां की लड़की हूँ। बिदरावन किस मुल्क में है और नवाब गुलाम कादिर खां कौन से नवाब हैं और उनकी लड़की किस गम में जोगन बनकर दार्जिलिंग में कलकत्ता रोड के किनारे बैठकर रो सकती है, इसका मुझे ज़रा भी इल्म न था और मुझे इसका एतबार भी नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा लतीफ़ा सुन ही लिया जाए। दिलचस्पी पैदा होने लगी थी। फौरन ही मैंने बड़ी संजीदगी के साथ झुक कर मुअद्दिबाना सलाम करते हुए कहा, बेगम साहिबा, माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान न सका था। उसे ना पहचानने की बहुत सी माकूल वजह थी। सबसे पहली वजह तो यह थी कि इससे पहले मैंने कभी उसे देखा न था। इसके अलावा इस कदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था कि खुद अपने हाथ पांव को देखकर पहचान लेना मुश्किल था। बेगम साहिबा भी आजुर्दा खातिर न हुई। उन्होंने मुझे करीब के एक पत्थर पर बैठने के लिए अपने दाहिने हाथ से खुशी के साथ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। मैंने देखा कि खातून को हुक्म करना आता है। उस काई के ढके हुए भीगे पत्थर पर बैठने के लिए उसकी इजाज़त पाकर मुझे गैर मुतवक्का एजाज़ हासिल हुआ। बिदरावन के गुलाम कादिर खां की लड़की नूरुन्निसा या मेहरुन्निसा बानुल मुल्क ने मुझे अपने करीब उस गंदे मकाम पर बैठने की इजाज़त दी। मैकिन्टोश पहनकर होटल से निकलते वक्त मेरे ख्वाब ख्याल में भी ना आ सकता था कि मेरी ऐसी इज्जत अफजाई होगी। दो राहगीर मर्द और औरत के दरमियान राज की बातें शायरी मालूम होती थीं और उससे नाजरीन के दिल में दूर किसी पहाड़ के गार के अंदर से आई हुई आबशार की आवाज़
اور کالی داس کی لکھی ہوئی میگھدوت، کمار سمبھو کا سنگیت اجاگر ہو جاتا تھا۔ مگر یہ بات ہر شخص کو ماننی پڑے گی کہ بوٹ اور میکنٹوش پہن کر کلکتہ روڈ کے کنارے گندے آسن پر ایک بھکارن عورت کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھنا کہ اپنی قدر و منزلت میں ذرہ بھر بٹا نہیں لگ رہا ہے، موجودہ دور کے بنگالیوں میں ایسے عالی خیال لوگ خال خال ہیں۔ لیکن اس دن گہرے کوہرے نے ساری فضا کو مقدر کر رکھا تھا، اور وہاں ایسا کوئی بھی نہ تھا جس سے شرم کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ اس دائمی بادل اور کوہرے کے دیس میں اس وقت صرف بدراون کے غلام قادر خان کی لڑکی تھی، اور میں ایک جدید وضع کا بنگالی صاحب تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ساری دنیا تباہ ہو گئی ہے، اور صرف میں اور وہ دو پتھروں پر بیٹھے ہوئے بچ گئے ہیں۔ اس اچانک طریقے پر ہم دونوں کے اکٹھا ہو جانے کے تمسخر آمیز واقعے سے صرف ہم ہی دونوں آگاہ تھے، اور تیسرا کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ، آپ کی ایسی حالت کس نے بنائی؟ میں نے کوئی فلسفیانہ بحث نہ چھیڑی اور اس کی سبھی باتیں مان لی۔ میں نے کہا، بالکل جائز ہے۔ تقدیر کا معمہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم لوگوں کی بساط ہی کیا ہے؟ میں بحث ضرور چھیڑتا، بیگم صاحبہ کو ایسی آسانی سے چھٹکارا نہ دیتا، لیکن مجھ سے ہندوستانی زبان میں بولا نہیں جاتا۔ ہوٹل کے بیروں اور دربانوں سے بات چیت کر کے جتنی ہندوستانی میں نے سیکھی تھی، وہ کلکتہ روڈ کے کنارے بیٹھ کر بیدرا ون یا کسی اور جگہ کی نوابزادی کے ساتھ تقدیر اور انانیت کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے کافی نہ تھی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، میری زندگی کی حیرت انگیز کہانی آج ہی پوری ہوئی ہے۔ آپ سننا چاہیں تو بیان کروں۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس میں چاہنے کا کیا سوال ہے؟ اگر آپ عنایت فرمائیں تو میں سن کر سرفراز ہوں گا۔ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں نے ان باتوں کو ہندوستانی زبان میں اسی طرح کہا تھا۔ کہنے کا ارادہ تو ضرور تھا، مگر اس کی قدرت نہ تھی۔ بیگم صاحبہ باتیں کرتی تھیں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شبنم سے دھلے ہوئے اناج کی سنہری بالیوں پر صبح کی فرحت بخش ہوا لہریں لیتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی گفتگو کے اندر ملاحت، فطری خوش خلقی، یہ دو باتیں نمایاں تھیں۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ رک رک کر گنوار کی طرح سیدھا سادہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ میری زبان میں اس طرح کی برجستہ طبعی شائستگی نہ تھی۔ بیگم صاحبہ سے بات کرتے وقت اپنی اس کمزوری کا مجھے قدم قدم پر احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، مغل بادشاہوں کے ساتھ میرا جدی تعلق ہے۔ اس خاندانی وقار کو قائم رکھنے کے لیے میری شادی کا ہونا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میرے مقابل کا کوئی لڑکا مل نہیں رہا تھا۔ آخرش لکھنؤ کے ایک نواب کے ساتھ میری شادی کی نسبت آئی۔ میرے والد سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں بندوق کے کارتوسوں کو دانت سے کاٹنے کی بات پر انگریزی سرکار سے سپاہیوں کی لڑائی چھڑ گئی۔ توپوں کے دھوئیں سے ہندوستان پر اندھیرا چھا گیا۔ زنانی آواز میں، خصوصاً کسی عالی خاندان کی خاتون کی زبان سے، کبھی بھی میں نے ہندوستانی زبان نہ سنی تھی۔ پھر بھی میں صاف سمجھ گیا کہ یہ زبان امیروں کی زبان ہے۔ یہ جس زمانے کی زبان ہے، وہ زمانہ اب نہیں رہا ہے۔ ریل گاڑی، ٹیلی گراف اور تجارت کی بھیڑ بھاڑ میں طبقہ عمرہ کے گم ہو جانے کی وجہ سے گویا ان چیزوں کی زینت جاتی رہی ہے اور ان کی ترقی رک گئی ہے۔ نواب زادی کی زبان سے باتیں سنتے ہی انگریزوں کے آباد کیے ہوئے جدید زمانے کے پہاڑی شہر دارجلنگ میں کوہرے کے گھنے جال کے اندر سے مغل بادشاہوں کے زمانے کے واقعات عقیدت کی کشش سے میرے تصور کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ پتھر کے بنے ہوئے بڑے بڑے سر بفلک محلوں کی قطار، راستے پر بڑی بڑی دم والے زرق برق زین کسے گھوڑوں پر سوار، ہاتھیوں کی پشت پر زری کے جھالر لگے ہوئے ہودج، شہری لوگوں کے سر پر مختلف رنگوں کی پگڑیاں، شال، ریشم جامدانی وغیرہ کے بنے ہوئے کپڑوں کی پوشاکیں، کمر میں پیش قبض، زری کے نوکدار جوتے، طویل فرصت اور دستور رواج کی بے حد پابندی، ان سب چیزوں کو میرے دل کی آنکھوں نے دیکھا۔ نواب زادی نے کہا، ہم لوگوں کا قلعہ جمنا کے کنارے تھا۔ ہماری فوج کا افسر اعلیٰ ایک ہندو تھا، اس کا نام تھا کیشر لال۔ خاتون نے اپنی شیریں آواز کی ساری مٹھاس گویا ایک لمحے کے اندر لفظ کیشر لال پر نچھاور کر دی۔ اپنی چھڑی کو زمین پر رکھ کر میں مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ کیشر لال کٹر ہندو تھا۔ میں ہر روز پاؤں پھٹتے ہی اٹھ کر زنانہ مکان کے جھروکے سے دیکھتی۔ کیشر لال سینے تک جمنا کے پانی میں اتر کر غوطہ لگاتا اور طواف کرتا، پھر طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی طرف نظر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے پانی کی نظر چڑھاتا اور بھیگے کپڑے پہنے ہوئے گھاٹ پر بیٹھ کر خضوع و خشوع کے ساتھ جپ کرتا۔ اس کے بعد بھیرویں کی راگنی میں بھجن گاتا ہوا گھر لوٹ جاتا۔ میں مسلمان کی لڑکی تھی، لیکن میں نے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہ سنا تھا۔
ہمارے مذہب میں کس طرح عبادت کی جاتی ہے یہ بھی میں نہیں جانتی تھی۔ اس زمانے میں ہمارے گھر کے لوگ شراب، عیش و عشرت میں محو رہا کرتے تھے۔ ان کو مذہب سے کوئی سروکار نہ تھا۔ زنان خانے میں بھی مذہب کی گرفت کمزور ہو گئی تھی۔ عورتوں کے بھی دن ہنسی دل لگی میں گزرتے تھے۔ شاید پروردگار نے ہی میری فطرت میں مذہب کی چاہ رکھی تھی، یا کوئی دوسری وجہ جس کی مجھے اب خبر نہیں، لیکن ہر روز صبح کے سناٹے میں آفتاب کے نکلتے ہی سوتی ہوئی جمنا کے گھاٹ کی سفید سیڑھی پر تنہا بیٹھ کر جب کیشر لال پوجا کیا کرتا تو اسے دیکھ کر میرا دل ایک خاموش اور نوزائیدہ اشتیاق و احترام سے لبریز ہو جایا کرتا تھا۔ ہمیشہ پابندی کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنے کی وجہ سے کیشر لال کا دبلا پتلا گورا چٹا حسین جسم ایک ایسی مشل کی طرح روشن معلوم ہوتا تھا جس میں دھوئیں کا نام و نشان نہ تھا۔ اس عالی سیرت برہمن کی غیر معمولی کشش نے اس ناسمجھ مسلمان لڑکی کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ میری ایک ہندوستانی خادمہ تھی۔ وہ ہر روز کیشر لال کو سر جھکا کر پرنام کرتی اور اس کے قدموں کی خاک سر پر لیا کرتی۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی اور رشک بھی ہوتا تھا۔ کریا کرم اور تیج تہوار کے موقع پر خادمہ کبھی کبھی برہمن بھوجن کرایا کرتی اور ان کو نذرانہ بھی دیا کرتی تھی۔ میں نے خود ہی اسے کچھ روپیہ دے کر کہا، تم کیشر لال کو دعوت دو گی؟ اس نے دانتوں سے زبان داب کر کہا، کیشر لال ٹھاکر نہ کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں نہ نذرانہ لیتے ہیں۔ بالواسطہ یا براہ راست کسی طرح کیشر کو اپنی بھکتی پیش نہ کر سکنے کی وجہ سے گویا میرا بھوکا دل مسوس کر رہ جاتا تھا۔ میرے اجداد میں سے کوئی شخص ایک ہندو خاتون کو زبردستی بیاہ لایا تھا۔ محل سرا میں بیٹھ کر انہی کے پاک خون کو اپنی رگوں میں چلتا ہوا میں محسوس کرتی اور اسی خون کے رشتے سے کیشر لال کے ساتھ یگانگت تصور کر کے کسی قدر تسکین حاصل کرتی۔ اپنی ہندو خادمہ سے میں نے ہندو دھرم کی عبادت کے ارکان اور مذہبی رسوم سیکھ لیے اور رامائن و مہابھارت کی پراسرار کہانیوں کو تفصیل کے ساتھ سنا، اور اسی محل سرا میں بیٹھے بیٹھے ہندو دنیا کی حیرت انگیز تصویر میرے دل میں اتر آتی۔ بت اور مورتیں، شنکھ بجنے کی آواز، سنہرے گنبد والے مندر، لوبان اور اگربتیوں کی کثرت، چندن کی مہک کے ساتھ پھولوں کی خوشبو کی آمیزش، جوگیوں کی فوق الفطرت طاقت، برہمنوں کے نمایاں کارنامے، انسان کے بھیس میں دیوتاؤں کی لیلا، یہ ساری چیزیں گویا اکٹھا ہو کر بہت پرانی، بہت پھیلی ہوئی اور بہت دور ایک ایسی مایا بھری دنیا کو میری نظر کے سامنے پیش کر دیتی جو انسان کی عقل و فہم سے بالا تر تھی۔ میرا تصور گویا ایک سرے شام آشیانہ گم کردہ ابابیل کی طرح ایک قدیم اور وسیع محل کے کمروں میں چکر لگایا کرتا۔ میرے ننھے سے دل میں ہندو گھرانہ ایک پرستان کا رومانی روپ اختیار کیے ہوئے تھا۔ اتنے میں کمپنی بہادر سے سپاہیوں کی لڑائی چھڑ گئی۔ بدراون کے چھوٹے سے قلعے میں بغاوت کی لہر پہنچ گئی۔ کیشر لال نے کہا، پہلے گائے خور لوگوں کو آریہ ورت سے نکال کر باہر کیا جائے، اس کے بعد ہندوستان کی سلطنت کے لیے ہندو اور مسلمان کے درمیان پانسا پھینک کر خود فیصلہ کر لیں گے۔ میرے والد غلام قادر خاں ہوشیار آدمی تھے۔ وہ انگریزوں کو ایک خاص رشتے سے یاد کر کے کہا کرتے، جس بات کا ہونا ممکن نہیں اسے بھی وہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ہندوستانی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک غیر متیقن امید پر میں اپنے اس چھوٹے سے قلعے کو نہیں کھونا چاہتا۔ میں کمپنی بہادر سے نہیں لڑوں گا۔ جس وقت کے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا خون گرم ہو چکا تھا، اس وقت میرے والد کے اس بنیا پن سے سب کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ میری بیگم مائیں تک بیکل ہو رہی تھی۔ اتنے میں کیشر لال ماں ایک مسلح فوج کے عام موجود ہوا اور میرے والد سے کہا، نواب صاحب، اگر آپ ہم لوگوں کا ساتھ نہ دیں گے تو جب تک لڑائی چلے گی آپ کو قید کر کے قلعے کو میں اپنے قبضے میں رکھوں گا۔ والد نے کہا، تمہیں کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ کیشر لال نے کہا، خزانے سے کچھ روپیہ نکالنا پڑے گا۔ میرے والد نے زیادہ تو نہیں دیا، کہا، جب جیسی ضرورت ہوگی دیتا رہوں گا۔ میرے سر سے پیر تک جتنے زیور تھے میں نے اتار کر ایک کپڑے میں باندھے اور اپنی ہندو خادمہ کے ذریعے اس کو کیشر لال کے پاس بھجوا دیا۔ اس نے قبول کر لیا۔ میرے زیور سے خالی جسم کے رگو پے میں خوشی اور جذبات کی لہر دوڑ گئی۔ مورچہ لگی ہوئی تلواروں کو اور بندوقوں کی نالیوں کو کیشر لال صاف کرنے اور مانجھنے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں یکایک ایک دن تیسرے پہر ضلع کے کمشنر صاحب گوروں کی لال کرتی والی فوج لے کر گرد اڑاتے ہوئے ہمارے قلعے میں آ داخل ہوئے۔ میرے والد غلام قادر خان نے خفیہ طور پر ان کو بغاوت کی خبر دے دی تھی۔ بدراون کی فوج پر کیشر لال کا اتنا اقتدار تھا کہ اس کے حکم پر وہ ٹوٹی ہوئی بندوقوں اور زنگ خوردہ تلواروں کو ہی لے کر لڑتے ہوئے مر جانے پر تیار ہو گئے۔
اپنے غدار باپ کا مکان مجھے دوزخ معلوم ہونے لگا۔ رنج و علم اور شرم و نفرت سے میرا سینہ پھٹا جا رہا تھا، پھر بھی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نہ نکلا۔ اپنے بزدل بھائی کی پوشاک پہن کر اور بھیس بدل کر میں زنان خانے سے باہر نکل پڑی۔ کسی کو دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ اس وقت تو گرد اور بارود کے دھوئیں اڑنا، سپاہیوں کا شور و غل مچانا اور بندوقوں کی آواز سب بند ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ پر مردوں کی دردناک خاموشی زمین و آسمان کو احاطہ کیے ہوئے تھی۔ جمنا کے پانی کو خون سے رنگ کے آفتاب غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ماہ کامل شام ہی سے نکلا ہوا تھا۔ لڑائی کے میدان میں چاروں طرف مردوں کے پڑے رہنے کا منظر نہایت ہی ہیبت ناک تھا۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو درد و غم سے میرا دل بھر آتا، لیکن اس دن میں خواب میں کھوئے ہوئے شخص کی طرح اس میدان میں گھوم رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی کہ کیشر لال کہاں ہے۔ اس ایک دھیان کے سوا باقی سب کچھ مجھے بے حقیقت معلوم ہو رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی رات گئے، میں نے چاند کی روشنی میں دیکھا میدان کارزار کے قریب ہی جمنا کنارے آم کے باغ کے نیچے کیشر لال اور اس کے خیر خواہ خادم دیوکی نندن کی لاشیں پڑی ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ زخم کاری کھا کر آقا خادم کو یا خادم آقا کو اس محفوظ جگہ پر لے آیا ہے اور خود جاں بحق ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں نے اپنا بہت دنوں کا غیر تسکین شدہ ارمان نکالا، کیشر لال کے قدموں پر لوٹ کر اپنے گھٹنے تک پہنچے ہوئے بالوں سے کئی بار اس کی خاک پاک کو میں نے پونچھ لیا، اس کے برف کی طرح ٹھنڈے پاک پیروں کو اپنی تپتی ہوئی پیشانی پر اٹھا لیا۔ اس کے پیر چومتے ہی میرے بہت دنوں کے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں میں سیلاب آ گیا۔ اتنے میں کیشر لال کے بدن میں تھوڑی سی حرکت ہوئی اور یکایک اس کی درد بھری الجھی ہوئی آواز سن کر میں چونک اٹھی اور اس کا پیر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بند آنکھوں کے ساتھ اپنے خوش گلے کے اندر سے ایک بار اس نے کہا، پانی۔ فوراً میں اپنے بدن کے کپڑے کا ایک کونا جمنا کے پانی میں بھگو کر لائی اور اسے نچوڑ کر کیشر لال کے بند ہونٹوں کے اندر پانی ٹپکانے لگی۔ پھر اس کی بائیں آنکھ اور پیشانی پر جو سخت چوٹ لگی تھی، اس زخم پر میں نے اپنے کپڑے کا بھیگا ہوا حصہ پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ اس طرح کئی بار جمنا کا پانی لا کر اس کے منہ اور آنکھوں پر چھڑکنے کے بعد اس کو رفتہ رفتہ ہوش آنے لگا۔ میں نے پوچھا، اور پانی دوں؟ کیشر لال نے کہا، تم کون ہو؟ جب تم اس سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، لونڈی آپ کی جانثار خادمہ ہے، میں نواب غلام قادر خاں کی لڑکی ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کیشر لال رحلت کرتے وقت اپنی شیدائی کی آخری پہچان ساتھ لے جائے گا اور اس خوشی سے کوئی بھی مجھے محروم نہ کر سکے گا۔ میرے تعارف کراتے ہی کیشر لال شیر کی طرح گرجدار آواز میں بول اٹھا، بے ایمان کی لڑکی، بے دھرم، میرے مرتے وقت بے دین کے ہاتھ کا پانی دے کر تو نے میرا دھرم نشٹ کر دیا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے داہنے ہاتھ سے میری پیشانی پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ میں بدحواس ہو کر گر پڑی اور میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت میری عمر 16 برس کی تھی۔ وہ پہلا ہی دن تھا کہ میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت تک باہر کے آسمان پر آفتاب کی للچائی ہوئی شعاؤں نے میری جوانی کی ملاحت کو چرایا نہ تھا۔ باہر کے سماج میں قدم رکھتے ہی سماج نے اور خاص کر میرے اپنے دیوتا نے اس طرح میرا استقبال کیا۔ اب تک میں بجھا ہوا سگریٹ ہاتھ میں لیے محو ہو کر مورت کی طرح بیٹھا تھا، کہانی سن رہا تھا یا شیریں زبان سن رہا تھا یا کوئی گانا سن رہا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں بالکل ہی خاموش بیٹھا تھا۔ اتنی دیر بعد اب مجھ سے رہا نہ گیا، یکایک میں بول اٹھا، جانور۔ نواب زادی نے کہا، کون جانور؟ جانور کیا موت کی اذیت کے وقت اپنے منہ کے سامنے کا پانی ہٹا دیتا ہے؟ میں کچھ جھیپ سا گیا، پھر کہا، ہاں ٹھیک ہے، وہ تو دیوتا ہے۔ نواب زادی نے کہا، کیسا دیوتا؟ دیوتا بھی کبھی اپنے شیدائی کی مخلصانہ خدمت کو ٹھکرا سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ نواب زادی کہتی گئی، پہلے تو مجھے بہت ہی سخت صدمہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوا کہ دفتن سارا جہان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہے۔ لمحے بھر کے اندر ہوش آتے ہی میں نے اس کٹھور، بے مروت اور بے حس مقدس برہمن کی دور ہی سے قدم بوسی کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے برہمن، تم غریب کی خدمت، غیر کا ان جل، امیر کا عطیہ، دوشیزہ کا جوبن، عورت کا پریم کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ تم آزاد ہو، تن تنہا ہو، بے لاگ ہو اور تم تک پہنچنا مشکل ہے۔ تمہارے پاس اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا بھی اب اختیار مجھے نہیں ہے۔ نواب زادی کو زمین پر اپنا سر رکھ کر اسے پرنام کرتے دیکھ کر کیشر لال نے کیا سوچا تھا میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے چہرے سے استعجاب یا کوئی ایسی تبدیلی کا اظہار نہ ہوا۔ طمانیت کے ساتھ ایک دفعہ میری طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے چوکنا ہو کر اسے سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بے توجہی کے ساتھ اسے ہٹا دیا
اور بڑی تکلیف سے جمنا کنارے جا پہنچا۔ وہاں مسافروں کو پار لے جانے والی ایک کشتی بندھی ہوئی تھی۔ نہ پار ہونے والا کوئی تھا، نہ پار کرانے والا کوئی۔ اس کشتی پر سوار ہو کر کیشر لال نے اس کے بندھن کو کھول دیا۔ آخر کار کشتی بیچ دریا میں پہنچ کر رفتہ رفتہ نظر سے غائب ہو گئی۔ میرا جی چاہا کہ اپنے دل کا سارا بوجھ، اپنے حسن کا سارا بوجھ اور اپنی ٹھکرائی ہوئی محبت کا سارا بوجھ اپنے ساتھ لے کر اس نظر سے اوجھل کشتی کی طرف رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر نیم شب کی خاموشی میں قبل از وقت ٹہنی سے گر پڑنے والی کلی کی طرح اپنی بے مصرف زندگی کو اس چاندنی میں جھلکتی ہوئی سپاٹ جمنا کے صدقے کر دوں۔ لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ آسمان پر چاند، جمنا پار اندھیرا، گھوپ جنگل کے درختوں کی قطاریں، جمنا کا بے حس و حرکت آبنوسی پانی، ان سبوں نے گویا بغیر کسی قسم کی آواز نکالے ایک ساتھ مل کر موت کا گانا گایا۔ اس آدھی رات میں چاند، ستاروں اور سیاروں سے آراستہ تینوں جہانوں نے یک زبان ہو کر مجھے مرنے کی دعوت دی۔ صرف غیر متحرک اور پرسکون جمنا میں بہتی ہوئی نظر سے غائب ایک فرسودہ کشتی اس چھٹکتی چاندنی میں ایک ٹھنڈی، میٹھی، ہلکی، دلکش اور غیر محدود موت کے آغوش سے مجھے جھٹک کر زندگی کے راستے پر لے چلی۔ غنودگی کی حالت میں چلتے ہوئے شخص کی طرح جمنا کے کنارے، کبھی تو جنگل کے چبھتے ہوئے گھاس پر سے، کبھی ریگستان کی ریت پر سے، کبھی پتھر کی اونچی چٹانوں پر سے، اور کبھی گھنے جھاڑیوں کے جنگل کے اندر سے میں گزرتی چلی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں بھی خاموش بیٹھا رہا۔ بہت دیر بعد نواب زادی نے کہا، اس کے بعد کے واقعات بہت الجھے ہوئے ہیں، انہیں کیوں کر سلجھا کر بیان کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک دشوار گزار گھنے جنگل کے اندر سے میں چلی تھی، ٹھیک کب اور کس راستے سے گزری تھی اسے اب ڈھونڈ کر نکالنا مشکل ہے۔ کہاں سے ابتدا کروں، کہاں اسے ختم کروں، کون کون سی باتوں کو چھوڑ دوں اور کون کون سی باتوں کو رکھوں، ساری کہانی کو کس طرح صاف اور واضح طور پر بیان کروں کہ اس میں کی کوئی چیز بھی ناقابل عمل یا خلاف فطرت نہ معلوم ہو۔ لیکن میں اپنی اتنے دنوں کی زندگی میں صاف سمجھ گئی ہوں کہ محال یا ناقابل عمل کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک نواب زادی کے حرم سرا کے باہر کی دنیا میں قدم رکھنا نہایت کٹھن اور خوفناک بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ محض اس کا وہم ہے۔ ایک دفعہ باہر نکلنے کے بعد چلنے کا راستہ مل ہی جاتا ہے۔ ہاں، وہ راستہ نوابی راستہ نہیں ہے، مگر راستہ تو ہے۔ اس راستے پر آدمی برابر چلتے آئے ہیں۔ بے شک وہ راستہ غیر محدود، ناہموار اور دشوار گزار ہے اور مختلف شاخوں میں بٹا ہوا ہے۔ وہ راستہ سکھ، دکھ اور رکاوٹوں میں الجھا ہوا ہے، پھر بھی وہ راستہ تو ہے۔ اس شارع عام پر نوابزادی کے تنہ تنہا سفر کی لمبی داستان سننے میں کچھ لطف نہیں آئے گا، اور اگر کچھ لطف بھی آ جائے تو بھی اس کے بیان کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ مختصر یہ کہ بہت تکلیف اور ذلت اٹھانا پڑی تھی اور جوکھوں میں پڑنا پڑا تھا، پھر بھی اپنی زندگی سے میں تنگ نہ آئی۔ آتش بازی کی طرح جتنا جلتی گئی اتنا ہی ابھرتی گئی۔ جب تک تیزی کے ساتھ جل رہی تھی اس وقت مجھے اس کا احساس نہ تھا کہ میں جل بھی رہی ہوں۔ آج اس بے انتہا اذیت اور غیر محدود مسرت کی شمع کے یکایک بجھ جانے پر میں یہاں زمین پر سرے راہ بے حس و حرکت بیٹھ گئی ہوں۔ آج میرے سفر کا اختتام ہو گیا ہے، میری کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر نوابزادی رک گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہاں تو کسی طرح کہانی ختم نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں عرض کیا، بے ادبی معاف کیجیے۔ آخر کا حصہ اگر تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتی تو میرے دل کی تشویش ایک حد تک رفع ہو جاتی۔ نواب زادی کو ہنسی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری ٹوٹی پھوٹی ہندی کام آ گئی۔ اگر میں خالص ہندوستانی زبان میں گفتگو کر سکتا تو مجھ سے وہ کسی قدر نہ جھیپتی، لیکن اس کی مادری زبان سے میری ناواقفیت ہی گویا ہم دونوں کے درمیان حائل تھی، وہی گویا ایک اوٹ بن گئی تھی۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا، کیشر لال کی خبر مجھے اکثر ملا کرتی تھی، لیکن اسے ملنے کا موقع کبھی ہاتھ نہ آیا۔ تاتیا ٹوپے کی جماعت میں شامل ہو کر اس بغاوت سے گھرے ہوئے آسمان کے نیچے وہ کبھی پورب کی طرف اور کبھی پچھم کی طرف، کبھی جنوب مشرق اور کبھی جنوب مغرب کی طرف بجلی کی چمک کی طرح کبھی ظاہر اور کبھی غائب ہو جاتا تھا۔ میں اس وقت جوگن بن کر کاشی کے شیب آنند سوامی کو بابا پکار کر ان کے پاس سنسکرت شاستر سیکھ رہی تھی۔ ہندوستان کی ساری خبریں ان کے قدموں پر آ پہنچتی تھی۔ میں پورے اعتقاد سے شاستر سیکھ رہی تھی اور درد آمیز اضطراب کے ساتھ لڑائی کی خبریں بھی فراہم کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ برٹش راج نے ہندوستان کی بغاوت کی آگ کو اپنے پیروں سے کچل کر بجھا دیا۔ پھر تو کیشر لال کی خبر کا آنا یکایک بند ہو گیا۔ انقلاب کی خطرناک فضا کے اندر خون کی شعاؤں کی روشنی میں بھارت کے جن شیر مردوں کی تصویریں کبھی کبھی آنکھوں کے سامنے آیا کرتی تھیں،
یکایک اندھیرے میں چھپ گئیں۔ جب تو میں وہاں اور نہ رہ سکی، اپنے گرو کا سایہ عاطفت چھوڑ کر بیراگن کے لباس میں پھر نکل پڑی۔ میں رستے رستے ماری پھری، بہت سے تیرتھوں اور مندروں کے چکر لگا آئی، کیشر لال کا کہیں پتہ نہ ملا۔ ایسے دو ایک شخص ملے جو ان کے نام سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا یا تو وہ لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں یا قید خانے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میرے دل کی تہ سے آواز آئی، ہرگز نہیں، کیشر لال کی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ چمکتی ہوئی روشنی جس کا قرب میرے برداشت کے باہر تھا، ابھی بھی مفقود نہیں ہوئی ہے۔ میری جانثاری قبول کرنے کے لیے اب بھی وہ کسی سنسان ڈراؤنی قربان گاہ میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح تاباں ہے۔ ہندو شاستر میں ہے کہ علم اور عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے شودر براہمن ہو سکتا ہے۔ مسلمان برہمن ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کی ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان نہ تھے۔ میں جانتی تھی کہ کیشر لال سے ملنے میں ابھی مجھے دیر لگے گی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے پہلے میرے لیے برہمن ہونا ضروری تھا۔ ایک ایک کر کے 30 برس پار ہو گئے۔ میں طور طریقے میں، چال و چلن میں، اندر و باہر پوری طرح دل و جان سے برہمن ہو گئی۔ میری اس برہمن دادی کا پاک خون میرے سارے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ ان فوان شباب میں دل ہی دل میں میرے برہمن ہونے کی ابتدا ہوئی تھی، اور شباب ڈھل جانے کے بعد میں پوری طرح برہمن ہو گئی تھی۔ جبھی تو میں نے بغیر کسی جھجک کے اپنی سارے جہان کو ایک برہمن کے قدموں پر فنا ہو کر بقا کی ایک درخشاں زندگی پائی۔ انقلابی جنگ کے زمانے میں کیشر لال کی شجاعت کی باتیں میں نے بہت سنی تھی، لیکن ان باتوں کا میرے دل پر کوئی خاص اثر نہ ہو سکا تھا۔ میں نے وہ جو دیکھا تھا کہ چاندنی رات میں پرسکون جمنا کے بیچ میں ایک چھوٹی سی کشتی پر کیشر لال چپ چاپ تنہا بہتا چلا جا رہا ہے، وہی نقشہ میرے دل نشیں ہو کر رہ گیا تھا۔ میں ہر وقت یہی دیکھ رہی تھی کہ برہمن بالکل اکیلا دریا کی موج پر کشتی میں بہتا ہوا کسی غیر معین موہوم مقصد کی تلاش میں چلا جا رہا ہے۔ نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی خدمت گزار، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے عیب اور خوددار جوان اپنے لیے آپ ہی کافی ہے۔ آسمان پر چاند ستارے اور سیارے سبھی خاموشی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں خبر ملی کیشر لال شاہی سزا سے بھاگ کر نیپال میں پناہ گزین ہیں۔ میں نیپال گئی، وہاں بہت دنوں تک رہنے کے بعد خبر ملی بہت دن ہوئے کیشر لال نیپال چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ کسی کو معلوم نہیں۔ جب سے میں پہاڑ پربت گھوم رہی ہوں۔ یہ ہندو کا دیس نہیں ہے۔ بھوٹیا اور پچا قوم ناپاک اور ملش قوم ہے۔ ان میں کھانے پینے اور رہن سہن کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ان کے دیوتا، ان کا پوجا پاٹ سبھی علیحدہ ہیں۔ بہت دنوں کی ریاضت اور نفس کشی کے بعد میں نے جس خالص تقدس کو حاصل کیا تھا، ڈرتی تھی کہ کہیں اس میں داغ نہ لگ جائے۔ میں بڑی مشکلوں سے، ہر طرح کی تجسس اور ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چل رہی تھی۔ میں جان رہی تھی کہ میری ناؤ کنارے آ لگی ہے اور میری زندگی کی آخری منزل قریب ہی ہے۔ اس کے بعد اور کیا کہوں؟ آخری بات بہت مختصر ہے۔ چراغ جب گل ہوتا ہے تو ایک ہی پھونک سے بجھ جاتا ہے۔ اس بات کو وضاحت کے ساتھ کیا بیان کروں؟ 38 برس کے بعد اسی دارجلنگ میں آج صبح کیشر لال کو میں نے دیکھ پایا۔ اسے چپ ہوتے دیکھ کر میں نے بے چینی کے ساتھ دریافت کیا، آپ نے کیا دیکھا؟ نواب زادی نے کہا، میں نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اداس اور مغموم حالت میں بوڑھا کیشر لال ایک بھوٹیوں کی بستی میں اپنی بھوٹیا بیوی اور اس کے بطن سے نواسے نواسیوں کو لے کر بھٹے کے خوشے نکال کر دانے چن رہا ہے۔ کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے خیال کیا کہ اس کی دلجوئی کی غرض سے کچھ کہنا چاہیے، چنانچہ میں نے کہا، 38 سال تک متواتر جس شخص کو اپنی جان کی خاطر غیر مذہب کے لوگوں سے ہر وقت ملتے جلتے رہنا پڑا ہے، وہ کیوں کر اتنے دنوں تک اپنے طور طریقے اور عادات کو بدستور قائم رکھ سکتا ہے؟ نواب زادی نے کہا، کیا میں اس بات کو نہیں سمجھتی؟ لیکن اتنے دنوں تک میں کس دھوکے میں گرفتار ہو کر گھوم رہی تھی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس کی کشش نے میرے بچپنے کے دل کو موہ لیا تھا، وہ روحانیت نہ تھی، بلکہ ایک تعصب تھا، ایک پکشپات تھا، اور بہت دنوں کی عادت کا اظہار تھا۔ لیکن میں نے سمجھا تھا کہ وہ ایک الوہیت ہے، وہ ایک خدائیت ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا وجہ تھی کہ جب 16 برس کے سن میں پہلے پہل میں اپنے آبائی مکان سے باہر نکلی اور اس چاندنی رات میں کشادہ دل کے ساتھ تن و من کے وارنے کے بدلے میں مجھے برہمن کے داہنے ہاتھ سے ایک ناقابل برداشت ذلت اٹھانی پڑی تھی، تب بھی بغیر چون و چرا میں نے اسے اپنے گرو کا انعام سمجھ کر اس کے آگے مزید احترام کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ ہائے برہمن، تم نے تو اپنی ایک عادت کی جگہ دوسری عادت اختیار کر لی ہے۔ میں اپنے ایک ہی جوبن اور ایک ہی زندگی کے عوض دوسرا جوبن اور دوسری زندگی کہاں پاؤں؟ اتنا کہہ کر خاتون اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہا، نمسکار بابو جی۔
فوراً ہی گویا اپنی غلطی کو اس نے درست کیا اور کہا، سلام صاحب۔ اس مسلمانی خطاب کے ساتھ گویا اس نے خاک میں ملی ہوئی کمزور بنیاد کی برہمنیت کو آخری بار خیرباد کہا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے تاریک کوہرے سے گھرے ہوئے ہمالیہ پہاڑ میں وہ بادل کی طرح کہیں غائب ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے ان سارے واقعات کا نقشہ اپنے دل کے آئینے میں دیکھتا رہا۔ دیکھا کہ اپنے محل میں جمنا کے کنارے کے جھروکے سے لگ کر 16 سالہ نواب زادی مسند پر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر اسے تیرتھ یاترا کرتے ہوئے مندروں میں سرے شام خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت و ریاضت میں محو دیکھا۔ اس کے بعد اس دارجلنگ میں کلکتہ روڈ کے کنارے کوہر سے گھری ہوئی اس دل شکستہ دکھیا کی مانوس صورت کو دیکھا۔ ایک نوجوان عورت کی رگوں کے اندر ہندو اور مسلمان کے خلاف خونوں کے ٹکرانے سے جو بجرنگی سنگیت نکل رہی تھی، وہ ایک شیریں زبان کی آمیزش کے ساتھ میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ آنکھ کھول کر دیکھا کہ یکایک بادل کے ہٹ جانے پر خوشگوار دھوپ میں شفاف آسمان جھلملا رہا ہے۔ انگریز عورتیں رکشاؤں پر اور انگریز مرد گھوڑوں پر سوار ہو کر ہوا خوری کو نکلے ہیں۔ دو ایک بنگالیوں کی گلو بند سے لپٹی ہوئی صورت بھی کبھی کبھی نظر آ رہی ہے۔ ان میں کا کوئی میری طرف حیرت سے دیکھتا بھی جا رہا ہے۔ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آفتاب کی روشنی میں چمکتی ہوئی اور چاروں طرف سے کھلی ہوئی دنیا کو دیکھ کر وہ بادل میں چھپی ہوئی کہانی مجھے سچی نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ کوہرے کے ساتھ اپنے سگریٹ کے دھوئیں کو پوری طرح ملا کر میں نے ایک فرضی کہانی گڑھی تھی۔ وہ مسلمان برہمن، وہ بہادر برہمن، وہ جمنا کنارے کا قلعہ، شاید کوئی چیز بھی سچ نہ ہو۔